جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम करीम अहले बैत में। इस वक्त हम मौजूद हैं सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में, आपके लिए खुसूसी प्रोग्राम लेकर आए हैं। और जिस तरह से कि आप लोगों से हमारा वादा है कि हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ उलमाए कराम को भी मदऊ करेंगे, और हमेशा की तरह आज भी हमारे प्रोग्राम में एक मारूफ शख्सियत मौजूद हैं, मुमताज़ आलिम दीन हैं, बुज़ुर्ग आलिम दीन हैं, मुजाहिद आलिम दीन है। जहाँ भी तशय्यो के हक़ की आवाज़ बुलंद होती है, मज़लूमों के हक़ में आवाज़ बुलंद होती है, तो ये शख्सियत हमें सफ़े अव्वल में नज़र आती है। हमारी खुशनसीबी है आज हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद हसन ज़फ़र नक़वी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए, आपने वक्त निकाला। आपका शुक्रिया, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। क़िबला आज यौम शहादत भी है इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का। मैं चाहूँगा कि हमारी गुफ्तगू जो है वो दो हिस्सों में हो। पहले मैं चाहूँगा ख़ुद इमाम अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में, ख़ुद इमाम के जो औसाफ़ हैं, ख़ुद इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का लक़ब जो है जवाद, इस हवाले से मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन की खिदमत में अगर आप कुछ अर्ज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद वजअल्नाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना व औहैना इलैहिम फ़िल खैरात व इक़ामस सलात व इताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिरादरी अज़ीज़, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपके तवस्सुल से हरम हज़रत मासूम क़ुम हज़रत करीम अहले बैत में मुझे शरफ़ हासिल हो रहा है कि मैं मोमिनीन से गुफ्तगू कर पा रहा हूँ यहाँ बैठकर। देखिए, एक बात हमें ज़हन में रखना चाहिए कि तमाम सिफ़ात हसना हर इमाम में परवरदिगार ने जमा की। हर इमाम जवाद है, हर इमाम हादी है, हर इमाम सादिक है, हर इमाम बाक़िर है। ये मिसालें मैंने दी हर इमाम। लेकिन बाज़ सिफ़ात को मखसूस किया गया है कुछ ज़मानों के साथ, जैसे उस ज़माने की जो ज़रूरत है। जैसे जब हम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के लक़ब को देखते हैं सादिक, क्योंकि काज़िबीन का से मुकाबला था, आपका मुकाबला था काज़िबीन से, लिहाज़ा काज़िबीन जो थे उनके मुकाबले में आप सादिक़ आले मोहम्मद करार पाए। बाक़िरुल उलूम, हर इमाम इल्म लदुन्नी का हामिल है, ऐसे ही ना, हर इमाम इल्म लदुन्नी का हामिल है। लेकिन क्योंकि आपके ज़माने में नई नई फ़िक़हें वजूद में आ रही थी, नए नए फ़लसफ़े वजूद में आ रहे थे, तो उस हिसाब से आप बाक़िरुल उलूम यानी उलूम को शिगाफ्ता कर देने वाले करार पाए। काज़िम है ना, वो कुरान की आयत में काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। उस ज़माने में अपने यानी जज्बात, एहसासात और गुस्से को कंट्रोल करने की सिफत उनमें थी। इसी तरह इमाम हादी, सब हादी हैं, बिल्कुल ऐसे, लेकिन उस ज़माने को देखा जाएगा। इसी तरह इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का जो ज़माना है, आप देखें ना, जूद से निकला है, जूद और सखा। 25 साल का सिन कुल अइम्मा ताहरीन में कम सिन तरीन इमामों में से एक इमाम है, इमाम अलैहिस्सलाम। 8 साल के सिन में आप इमाम बनते हैं। इमामत की मुद्दत का ज़माना ज़्यादा है, 17 साल, लेकिन है तो कम सिन ही। बिल्कुल ऐसे ही उस ज़माने में आपको ये लक़ब पाना इस बात की दलील है, ये लक़ब ऐसे नहीं बन गया, यानी आप में वो सिफत मौजूद थी। कई बार ऐसा होता था, अब अक्सर ऐसा भी होता था कि जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी का दौर आ गया, लोगों ने ज़ख़ीरा कर दिया और आपके पास जो कुछ है आपसे वो बाहर निकाल देते थे, सब के ले जाओ बाज़ार में दे दो, जो होगा बाद में देखा जाएगा, जो कुछ है वो दे देना। तो उस ज़माने में आपकी ये सिफत सामने आई कि कोई खाली हाथ जाने वाला, गुर्बत का ज़माना था, मोमिनीन पर भी गुर्बत का ज़माना था। तो ये याद रखें कि हर इमाम की जो सिफत है, जो लक़ब है, उस लक़ब के पीछे उस ज़माने का हमें ज़मान मकान का ताल्लुक़, वरना हर इमाम हर सिफत का हामिल है। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा तो नहीं कि दूसरा इमाम जवाद नहीं है, दूसरा कोई इमाम काजिम नहीं है, या दूसरा कोई इमाम माज़अल्लाह हादी नहीं है, सब है ना, सब है, लेकिन ज़मानों के हिसाब से। जैसे मौलाए आरिफान के जो अलक़ाबात हैं वो अपने ज़माने के हिसाब से, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के अलक़ाबात, जनाब सैयदुश्शुहदा सैयदुश्शुहदा का लक़ब, और दूसरे अलक़ाब आपके वो ज़मानों के हिसाब से। इस तरह ज़ैनुल आबिदीन
سبحان اللہ، سید الساجدین سید کیوں؟ الساجدین۔ دیکھیں نا، واقع کربلا کے بعد 35 سال تک آپ ظاہری وجود رہا نا آپ کا، 35 سال تک ظاہری وجود رہا، زین العبا کہلائے، کیونکہ غلط فہمی پیدا ہونی تھی آخری زمانے میں لوگوں کو کہ بھئی اب واقع کربلا کے بعد ہم اس واقع کربلا کو بیان کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے اور گریہ کرتے رہیں گے اور ہمیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ لہذا جو امام عینی شاہد تھا اس واقعے کا، جس کے سامنے سب کچھ ہوا، وہی سید الساجدین قرار پائے، سبحان ہے نا، اللہ، سیدھے سجاد۔ اب میرا خیال ہے سمجھ میں آیا لوگوں بالکل بالکل، کہ سب سید الساجدین ہے سارے امام، لیکن وہ زمانے کی ضرورت تھی تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ گریہ کرنے میں بھی سب سے زیادہ نام ہے سید الساجدین کا، عبادت کرنے میں بھی عبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ اسی طرح امام جواد علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ اپنے زمانے کے حساب سے، بہت بہتر، زمانے کی ضرورت کے حساب سے آپ جواد قرار پائے، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا۔ صحیح، بہت بہت بہترین انداز میں آپ نے اس بات کی وضاحت فرمائی، گویا پروردگار کی طرف سے اس میں بھی ایک سبق تھا، ایک جو ہے وہ۔ اچھا قبلہ، اس حوالے سے تو ہماری بات ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ خود امام علیہ السلام کی جو سیاسی زندگی ہے، جو امامت جہاں سے شروع ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا 8 سال کی کم سن عمر ہے، امامت کا اتنا بڑا جو ہے وہ ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی، اور وہ ظالم حکمران ہیں، وہ فاسق و فاجر حکمران ہیں۔ اس زمانے میں امام نے امامت کے اس منصب کو کیسے لے کے امام چلے اور تشیع کی رہنمائی کیسے فرمائی؟ یہ بڑا آپ نے، میں کہتا ہوں کہ ایسا سوال کیا ہے کہ اس کا جواب لوگوں کے پاس جانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، ائمہ طاہرین الگو ہے نا، اسوہ حسنہ، ہمارے نمونہ عمل ہے ان کا۔ قیام قیام قیام، ہر امام نے یہ سکھایا کہ ظالموں کے مقابلے میں قیام کیسے کرنا ہے۔ امام جواد علیہ السلام کا جو قیام ہے وہ عجیب و غریب قیام، یعنی آپ نے ہر مقام پہ، ہر قدم پہ مبارزہ کیا ہے۔ مبارزہ میں بھی مثالیں دیتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ یہاں تک کہ منفضل جو اس نے اپنی بیٹی تک دے دی تو اس کے ساتھ بھی وہ چاہتا تھا کہ وہاں رہیں، آپ نے کہا نہیں، الگ رہوں گا۔ گھر بنا کے دوں بغداد میں، کہا نہیں، ہر بات پہ نہیں نہیں نہیں، ظالم کو ہاں نہیں کی۔ یہاں تک کہ مدینے لے گئے اپنے ساتھ اپنی زوجہ کو کہ مدینے جاؤں گا، میری مرضی چلے گی۔ یعنی یہ مزاحمت آپ کر رہے تھے۔ 8 سال کی عمر میں مزاحمت کا واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ مامون جبری طور پہ لائے تھا نا امام کو، جی 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 جی، یعنی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد جبرن لائے تھا، تاکہ یہ کم سن ہیں، جب شاہی ماحول میں رہیں گے تو ان کا مزاج ویسے ہی بدل جائے گا، ہم اپنے مزاج میں ان کو ڈھال لیں گے۔ یہ میں ناظرین سے کہوں گا کہ ضروری سمجھے میری بات کو، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ چاہتا تھا کہ اپنے سانچے میں ڈھال لیں۔ امام ہوتا ہے، امام بھی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ یہ شاہی مزاج میں ڈھل گئے اپنے، بس ادھر آ گئی امامت اب۔ لیکن امام ہوتا ہے، امام بھی یہ بتا ہے، گہوارے میں بھی امام ہے نا۔ سبحان اللہ، سبحان تو امام کے 8 سال کے سن میں مزاحمت نظر آتی ہے ہمیں کب؟ جب آپ بازار میں ہیں اور بچے بھی ہیں، مامون کی سواری آتی ہے، سب بچے بھاگ گئے، امام کھڑے اسی جگہ۔ اس کے لیے حیرت کا باعث تھا کہ سب میرے خوف سے، دہشت سے بازار خالی ہو گیا، سب خالی، یہ بچہ کھڑا ہوا، ایک بچہ کھڑا۔ مجھے کیوں تم نہیں گئے کہ کیوں جاؤں؟ نہ تو جگہ اتنی تنگ ہے کہ تیری سواری نہ گزر سکے، نہ میرے ہٹنے سے جگہ بڑی ہو جائے گی، نہ میرے کھڑے رہنے سے جگہ تنگ ہو جائے گی۔ 8 سال کا بچہ، اور پھر کہہ رہے کہ میں نے کیا ہے، میں کیوں ڈروں تجھ سے، میں کیوں یعنی سبق دیا جا رہا ہے کہ مزاحمت میں کیوں خوفزدہ ہوں؟ میں نے کس طرح کوئی جرم کیا ہے اور مجھے حسن ظن ہے تجھ پر کہ جب میں نے کوئی جرم نہیں کیا تو مجھے کوئی سزا بھی نہیں دے گا۔ وہ شرمندہ ہو گیا، یعنی مزاحمت سکھائی آپ نے۔ ام الفضل کو ساتھ لے گئے مدینے۔ دیکھیے، درجہ ہوتا ہے زوجہ کا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا مقام یہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں حضور نے دوسرا عقد نہیں کیا۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، معصوم کونین کا مقام کیا ہے؟ مولا عارفان نے، مولا کائنات نے ان کی حیات طیبہ میں کسی دوسرے سے عقد نہیں کیا۔ یہ بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ ہے، تو بادشاہ کون؟ امپراتور، ایک سلطنت کا، سامراجی سلطنت کا بادشاہ، اس کی بیٹی شہزادی، ایک تو اس کو لے کر آئے اپنے ساتھ مدینے، اور یہاں لانے کے بعد یہ سمجھانے کے لیے کہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے جو میری دادی زہرا اور جو میری دادی جناب خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ آپ نے جناب عمار یاسر کی نسل سے جناب سمانہ خاتون سے عقد کیا، بالکل صرف بتانے کے لیے، مقام بتانے کے لیے، تم اس مقام پر نہیں ہو، اور نسل امامت چلی جناب سمانہ خاتون سے۔ یہی مزاحمت باعث بنی نا کہ اس نے اپنے باپ کو خط لکھا کہ میرے ہوتے ہوئے میں تیری بیٹی ہوں، بادشاہ وقت کی بیٹی ہوں، اور یہ دوسرا عقد کر لیا دوسری خاتون سے۔ اب وہ سوائے شرمندگی اور خجالت کے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بادشاہ نے اس کو جواب یہ بھیجا کہ میں کیا کر سکتا ہوں،
میں تیری وجہ سے ان پر حلال کو حرام تو نہیں کر سکتا، یہ ان کا حق ہے، انہوں نے کیا ہے، لہٰذا اس معاملے میں تو مجھ سے سوال نہ کر۔ لیکن سازش کا آغاز تو ہو گیا تھا نا، بالکل۔ اور مامون جب 2018 میں دنیا سے گیا، اپنے مقام کو پہنچا، اپنے ٹھکانے پر پہنچا، اللہ نے اس کو اس کے مقام پر پہنچا دیا، تو معتصم جو اس کا بیٹا بیٹھا تو ظاہر ام الفضل کا بھائی تھا نا، سازش اسی دور سے شروع ہوئی تھی۔ اس معتصم نے پھر جبری طور پہ بلایا، جبری طور پر بلانے کے بعد جب قید خانے میں ڈالا ہے تو 1 سال کا جو قید خانہ تھا اس کی صحبتیں کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ کس قسم کی صحبت، اللہ اکبر، یعنی میں اگر نہ ہوتا تو میں کبھی بھی نہ پڑھتا، نہ بتاتا لوگوں کو، لیکن تاریخ میں ہے کہ معصوم شہادت کے دن گن رہے تھے اللہ اکبر، کہ کب شہادت ہو آپ کی، یعنی اتنا سخت عقوبت خانہ تھا جس میں اس کو رکھا گیا۔ تو اس 17 سال میں امام نے سارا وقت مزاحمت میں گزارا۔ کیوں؟ دیکھیے ہم آپ کو بتائیں، لوگوں کے لیے ایک وہ تو امام ہے نا، ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے، عالم بھی ایک نمونہ عمل ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب انسان ایک عالم معاشرے میں جاتا ہے، اور معذرت کے ساتھ ہر طرح کے ہیں نا، قرآن میں سب کا ذکر ہے، بالکل، جب وہ اس معیار میں پورا نہیں اترتا تو لوگوں کا بھی دین کے ساتھ وہ رابطہ ویسا نہیں ہوتا۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن حقیقت دین سے آگاہی نہیں رکھتے، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ جو بتانے والا ہے وہ بھی اس پہ پورا نہیں اترتا۔ ویسا ہی مزاج بنا لیتے ہیں۔ لیکن اگر عالم بعمل اور مجاہد ہو تو لوگوں میں بھی پھر جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا آپ نے دیکھا نا، امام خمینی امام معصوم تو نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس ایک آدمی نے کتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ چھوڑیے باقر النمر کو لیجئے، باقر النمر اس مرتبے پر تو نہیں جس مرتبے امام خمینی تھے، اس نے سر کٹانا گوارا کیا، لیکن آل سعود کے جو شرط تھی کہ یہ مان لیجئے، وہ نہیں مانی۔ کیوں نہیں مانی؟ اس لیے نہیں مانی کہ اس کے پیچھے لاکھوں فالوورز ہیں نا، بالکل، وہ جانتے ہیں کہ اگر میں جھک گیا تو جن کو میں شہادت اور شجاعت کا درس دے رہا ہوں وہ پیچھے ہیں۔ تو یہ امامت کا اعجاز ہے ہماری، کہ ہماری امامت، امام جواد علیہ السلام نے اتنی کم سنی میں مزاحمت شروع کی، قیام شروع کیا۔ اگر وہ قیام نہ ہوتا تو آج یہ ہمت والے علماء ساری دنیا میں سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوتے۔ یہ معجزہ ہے تشیع کا، اور یہ معجزہ ہے امامت کا۔ اس راز کو سارے تشیع جان لے کہ 1400 سال سے اگر ہم باقی ہیں، نہ جانے کتنے مذاہب پیدا ہوئے، ختم ہو گئے، لوگ بھی ختم ہو گئے، تاریخ میں ایک نام رہ گیا۔ تشیع پر جتنا جبر اور تشدد ہوا نا، ائمہ طاہرین پر جتنا جبر و تشدد ہوا، تاریخ بشریت میں کسی پر نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا کے نقشے پر موجود ہے تشیع۔ کیوں موجود ہے؟ یہ ائمہ طاہرین کا اعجاز۔ ہمارے سامنے جو نمونے عمل ہیں وہ ہمارے ائمہ طاہرین، ائمہ طاہرین نے قیام کیا، ہر حال میں قیام کیا۔ کوئی نہ سمجھے کہ کربلا کے بعد قیام نہیں ہوا، باطل نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی تو ائمہ طاہرین نے اسی انداز میں اس کو جواب دیا، صرف انداز بدلا ہے، انداز بدلا، ورنہ ہر امام نے خیبر بھی بنائی ہے، ہر امام نے اپنے زمانے کی کربلا بھی بنائی۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہترین انداز میں قبلہ نے جو ہے وہ آج کے دن کی مناسبت سے امام علیہ السلام کے فضائل اور اس کے علاوہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کی جو امامت کی جو زندگی ہے اس کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی۔ آقا بہت بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیں۔ ہمارے لیے افتخار کی بات ہے کہ آپ ایک تو سیدہ کی بارگاہ میں، اور آج اس شہادت کے دن جو ہے وہ آپ نے ہماری ناظرین کی خدمت میں بہترین گفتگو فرمائی۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔